اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب ڈاکٹر حسن نقوی صاحب کے، ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين المذكورين المرحومين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين۔ وقال في مقام آخر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران غریب نینوا، وفاداران فرزند و خاندان زہرا، برادرم جناب ڈاکٹر سید حسن نقوی صاحب کے دولت خانہ پر آج کی سالانہ مجلس عزا جو منعقد ہو رہی ہے،
27 सफर मुजफ्फर 1436 हिजरी। ये सालाना मजलिस बयाद पैगम्बर इस्लाम और इमाम सब्ज़ क़बा सलामुल्लाह अलैहिमा मुनाक़िद होती है। और हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ उन्वानात पर आपकी खिदमात आलिया में गुफ्तगू करते हैं। आज बिरादरम जनाब बाकर रिजवी साहब ने जो मरसिया पढ़ा और अरशद साहब ने निज़ामत के साथ जो मरसिया पढ़ा, फिर डॉक्टर आबिद रिजवी साहब ने जो सलाम पेश किया, राशिद ज़ैदी साहब, हाशिम रज़ा आब्दी साहब और जनाब ज़ैदी साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज में आज सलाम सोस पेश किए, मैंने अपना उन्वान आज चेंज कर दिया है और आज मैं गुफ्तगू करूँगा इम्तियाज़ात इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम माजिद आगा भी तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे और माशाअल्लाह बहुत करीम न्यू जर्सी की पेंसिल्वेनिया की तशरीफ़ फरमा है। तो अब एक एक करके इम्तियाज़ात मैं बयान करूँगा, आप शुमार करेंगे। अल्लाह करीम हमारे बुजुर्ग जनाब प्रोफेसर सैयद मुजफ्फर हुसैन नकवी साहब, उनकी बेगम साहिबा को सेहत कुल्ली दे और जनाब नकवी साहब के तमाम ख़ानदान, बेटों, साहिबजादी, ग्रैंड चिल्ड्रन, तमाम अज़ा अक़रबा हाज़रीन मजलिस को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की मजलिस के तुफ़ैल में हुज़ूर पाक इमाम हसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े अल्लाह मक़रूज़ों के कर्ज़ अदा करें, जो मुश्किलात में शिकार है, हलाल मुश्किलात के सदक़े में उनकी मुश्किलात हल हो, और जो फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं इनकी क़यामत तक की नस्लें फ़र्श अज़ा की खिदमत गुजार रहे। सबके मरहूमीन को आज का अजर सवाब पहुँचे। अब तकरीर मेरी शुरू हो रही है। पहला और दूसरा इम्तियाज बयान करने के लिए मैं आयात पढ़ूंगा। आयात इलाही में, आयात कुरानी में हमारे इमाम के दो इम्तियाजात बयान हुए। पहली आयत वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने अंबियाए बनी इसराइल को एलिवेट किया, उनका दर्जा हमने बुलंद किया, इसलिए कि वो हमारे अम्र से हिदायत करते थे, अपने ईगोटिज्म को तबलीग में शामिल नहीं करते थे। तो इसके बदले में हमने उनका दर्जा बढ़ा दिया और हमने उनको इमाम बना दिया। तो इमामत नबुवत के बाद का दर्जा है। यह जो उसूल दीन में इमामत नबुवत के बाद है, मजबूरी है खातमुल अंबिया की, वरना बाकी सब अंबिया से अफजल है हमारे 12 इमाम। अरे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बल्कि हमारे एक साहब जिन्होंने लाखों को कन्वर्ट किया था, पहले खुद कन्वर्ट हुए, फिर लाखों को कन्वर्ट किया, और हमारे ये जो मुस्लिम फाउंडेशन के बानियान हैं, MFI के और मैसेज ऑफ पीस के, इन्होंने उनकी किताब भी छापी। बहुत अच्छे इंसान है वो। इत्तेफाक से एक अजीब इत्तेफाक हुआ, उनके जहन में थोड़ा सा फतूर आ गया। हाँ, कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने एक बड़ी ज़ख़ीम किताब लिख डाली और इनके बड़े भाई को दी, डॉक्टर साहब को। खैर उन्होंने, क्योंकि बड़े समझदार हैं,
انہوں نے نہیں چھاپی، ہمیں بھی انہوں نے بتا دیا. ہمارے پاس پہنچ گئے بیت القائم میں اور ہم سے کہتے ہیں استاد عربی میں. ہم آپ کو اپنا استاد مان کر آپ سے اختلاف کرنے آئے. میں نے کہا فرمائیے، کیونکہ ان کے بہت سارے حالی موالی ہمارے شاگرد تھے عراقی. تو انہوں نے کہا ہم آج آپ سے اختلاف کرنے آئے ہیں. میں نے کہا چائے پیجیے، انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ کے اختلاف کی خبر لے لیں گے. ادھر سے میں چائے بنا رہا تھا، ادھر سے اختلاف سن رہا تھا. انہوں نے کہا شیعوں کی ہر بات سمجھ میں آ گئی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی علیہ السلام افضل ہو 4 اولی العزم پیغمبروں سے. یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں نے کہا شاید آپ نے کم سنا ہے. حضور کو چھوڑ کے 1,23,999 انبیاء سے میرا مولا افضل ہے. مولا ہی افضل نہیں، ہر علی افضل ہے، ہر محمد افضل ہے، ہر امام افضل ہے. یہ تو میرا دعویٰ تھا. اب وہ بھی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، پہاڑ ہے علم کا وہ بندہ. اب تو امریکن نیشنل ہو گیا ہے اور ہم نے ہی گرین کارڈ دلوا دیا. ظاہر ہے یہاں جب وہ آ رہے ہیں تو یہ کیوں نہ ہے. جی ہاں، تو آپ سے بھی گزارش کروں گا جتنے منگوا سکتے ہیں منگوا لیں. لینڈ آف اپرچونٹی میں البتہ ان سے قسم قرآن کھلوا لینا، قسم کھلا کے امیگریشن دلوانا. میں نے بہت سو کو دلوایا ہے کہ جو مجلس میں کبھی نظر ہی نہیں آتے. جب تک گرین کارڈ نہ تھا المادی سینٹر سے اٹھتے نہ تھے، جب سے گرین کارڈ آیا مجلس حسین میں نظر ہی نہیں آتا. یہ ماحول بدل دیتا ہے. یہ بڑی خراب سرزمین ہے، بڑی اچھی بھی ہے، بڑی خراب بھی ہے. اس لیے ان مجلسوں کا ہونا ضروری ہے، ان فضائل کا پڑھنا ضروری ہے. ماتم کا ہونا پہلے سے زیادہ ضروری ہے کہ کمزور ایمانوں پہ اور نہیں فضائل علی کی ضرب لگتی رہے، ماتم حسین کی ضرب لگتی رہے، ان کا ضمیر جاگتا رہے. تو انہوں نے کہا دعویٰ تو اچھا ہے استاد، دلیل چاہیے. میں نے کہا دلیل آپ کی ان کتابوں سے جدھر آپ نے 62 سال گزارے، ہماری کتاب سے نہیں. میں نے کہا آپ کی فلاں 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 کتاب میں پہلے والے مسلک کی یہ لکھا کہ نہیں لکھا کہ حضور نے مجمع میں کہا تھا، بڑے مجموع میں کہا تھا، صحابہ کرام میں کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا تھا کہ محمد 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا افضل ہے. تو میں نے کہا جب یہ سارے محمد ہیں تو سارے افضل ہیں، انبیاء سارے مفضول. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ سبتری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ مردہ باد. باد. ماشاءاللہ. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہم نے انہیں انبیاء بنی اسرائیل کو امام بنایا. اب زیادہ رکوں گے نہیں یہاں پر. یہ بائی دا وے اس لیے عرض کر دیا ہے کہ وائرس آتے ہیں. وائرس ضروری نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے آفس کے قریب بھی وائرس ہو، نہیں بھی ہو سکتا مگر آ بھی سکتا ہے فیوچر میں. تو پہلے سے کیوں نہ بند باندھ لیں. اینٹائی وائرس ہم پہلے سے کیوں نہ انجیکشن لگا دیں. ہمیں ہمارا طبیب بغیر بخار کے، ہمیں بخار ہوتا ہی نہیں، برس سے ہمیں بخار نہیں ہوا، وہ پھر بھی انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ لے لیجئے کوئی بات نہیں. تو یہ آل محمد کی ولایت کے وہ انجیکشن ہے جو ہر ایک کو لگانے ضروری ہے، بڑے کو بھی چھوٹے کو بھی، تاکہ وائرس آ نہ سکے. تو
ہم نے ان کو بنا دیا امام، اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، سارے انبیاء بنی اسرائیل، خیرات کی، خیر کرتے رہنا، اور نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے ان کو اس لیے امام بنایا تھا کہ وہ ہمارے عابدین تھے۔ دوسری آیت جو 2 مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو تم فرشتوں ساجدین بن جانا۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، نبی ایلیویٹ ہوں تو بنتے ہیں عابدین، ائمہ کا درجہ، ملائکہ کا درجہ بڑھے تو وہ بنتے ہیں ساجدین، اور میرا مولا عابد بیمار فرشتوں میں چلا جائے تو سید الساجدین، انبیاء کی صفوں میں چلا جائے تو زین العابدین۔ یہ 2 امتیاز آ گئے، کائنات میں کوئی سید الساجدین نہیں گزرا ہمارے چوتھے امام کے علاوہ، کائنات میں کوئی زین العابدین نہیں گزرا، بلکہ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا قیامت کے دن ہاتف غیب کی آواز آئے گی، این زین العابدین وَأَيْنَ سید الساجدین، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے انبیاء سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھیں گے، جبریل پش کر کے کہیں گے یہ دونوں لقب تو حسین کے بیٹے کے ہیں۔ عابد بھی یہی ہے، ساجد بھی یہی، یہ 2 امتیاز اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تیسرا امتیاز امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ایک روز آپ کو بخار ہو گیا اور حسین ابن علی آئے، بابا نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں بابا میں اللہ کی قضاء و قدر میں مداخلت کرنے والا نہ ہو کر راضی برضائے پروردگار۔ ہمارے تیسرے امام نے آفرین دے کر کہا بیٹا یہ تو وہ جملہ ہے جو ہمارے جد نے اس وقت کہا تھا کہ جب جبریل نے پوچھا تھا کہ حل لکا حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ تو کہا ہے تو صحیح مگر اس کے لیے کہ جس نے مبتلا مصیبت کیا ہے اس کی قضاء و قدر میں مداخلت نہیں کرنی، اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تیسرا امتیاز یہ ہوا نبوت جس منزل پر عہد شباب میں پہنچتی ہے اس منزل پہ امامت عہد طفولی ہے۔ چوتھا امتیاز امام زین العابدین علیہ السلام کا ہسٹورک فیکٹ ہے۔ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے ابراہیم ابن ادہم، یہ قاضی القضات ہے بنی امیہ کا، 90 سال پلس کا انسان ہے، ڈیکیڈ سے حج پہ جاتا ہے، دمشق سے حج پہ چلا وایا مدینہ، مدینہ سے احرام باندھ کے عمرہ تمتع کا لق و دق صحرا میں چل رہا تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جو احرام باندھے ہوئے عمرے کا خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس نے لاہو لشکر کو، اپنے سارے سیکیورٹی گارڈز کو، اپنے سارے کاروان کو چھوڑا اور یہ اس
اس بچے کے قریب آئے. اس نے آ کر ابراہیم ابن ادھم نے ایک سوال کیا, صاحبزادے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنے چھوٹے ہو, ابھی تم پر حج فرض نہیں ہوا, تو تم کیوں جا رہے ہو؟ تو اس صاحبزادے نے جواب دیا, شیخ میں دیکھتا ہوں کہ جب میری پالنے والی ماں لکڑیاں جلاتی ہے تو خشک لکڑیوں کے ساتھ تر بھی جل جاتی ہے. ضروری نہیں بڑے ہی مرے, کبھی چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں. میں نے چاہا ایسے نہ ہو اجل آ جائے اور میں نے اپنے کریم رب کا گھر ہی نہ دیکھا ہو. سبحان اللہ. اس لیے یہ زہری صاحبان اور آبدی صاحبان خاص داد دے, ان کے جد کی مجلس ہو گئی ہے. ابراہیم ابن ادھم کہتا ہے میں ورطہ حیرت میں آ گیا کہ اس ایج میں تو بچے ابھی بولی سیکھتے ہیں, اور یہ ترکی و ترکی فصیح ترین عربی میں سویٹ ایکسنٹ کے ساتھ سوچے بغیر بچہ جواب دے رہا ہے. یہ تو کوئی ایکسٹرا آرڈینری بچہ لگتا ہے. لگے ہاتھوں میں ایک سوال اور کر لوں. میں نے ایک سوال اور کر لیا کہ اے صاحبزادے, نہ آپ کے پاس زاد ہے, زاد, نہ آپ کے پاس راحلہ ہے, سواری, نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, کہاں جانا ہے آپ کو. تو بچہ فوراً پکار اٹھا, زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا. تو نے زاد راہ پوچھا تو میرا تقوی میرا زاد راہ ہے. تو نے سواری پوچھی, میرے 2 پاؤں میری سواری ہے. تو نے ہدف پوچھا, ڈیسٹینیشن کا پوچھا, تو میرا مولا میری ڈیسٹینیشن ہے. ابراہیم ابن ادھم نے کہا میں نے لگے ہاتھوں ایک سوال اور کر لیا کہ کیوں نہ فیض جاری ہے تو اور استفادہ کر لیا جائے. اب مجھے نہیں معلوم یہ بچہ کون ہے. میں نے پھر پوچھا کہ یہ بتائیے صاحبزادے آپ پہنچ جائیں گے؟ بچے ہیں آپ چھوٹے سے, قافلے میں کوئی ساتھ بھی نہیں, اکیلے جنگل میں رواں دواں ہیں, پہنچ جائیں گے؟ صاحبزادے نے کہا علی القصد وعلیہ الابلاغ. میرا کام تھا حج کا ارادہ کرنا, اس کا کام ہے پہنچا دینا. میں اپنا جاب کر رہا ہوں, وہ اپنا جاب کرے. علیہ القصد وعلیہ الابلاغ. میرا قصد کہتے ہیں حج کا لغوی معنی آپ دیکھنے جائیں, حج ایل قصد. سبحان اللہ. کلام الامام امام الکلام. میرا کام تھا ارادہ کرنا, حج بھی ارادہ, قصد بھی ارادہ. اس کا کام ہے پہنچا دینا. اس نے کہا میں ایک سوال اور کر لوں. میں نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کھانا نہیں دیکھ رہا. جیسے ہم بھی ڈاکٹر حسن سے ہر سال کہتے ہیں بھئی ہماری نیاز ذرا مہربانی کر کے اترنے سے پہلے گاڑی میں رکھوا دیں, میک شور ہو جائے, ہے نا. ظاہر ہے کہ راستے میں رک نہیں سکتے. یہاں تو میں جانتا ہوں, کہا ابراہیم نے, میں ٹیکیٹ سے آتا ہوں. صاحبزادے تم تو ابھی پیدا نہیں ہوئے, میں تو اس وقت سے آتا ہوں. میں تو تمہارے باپ سے بھی بڑی ایج کا انسان ہوں, تو میں تو اس دور سے آتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ فی حاصل فلات, اس جنگل میں نہ کہیں گھاس ہے نہ کہیں پانی ہے. بے آب و گیا جنگل میں, صحرا میں کہاں سے کھاؤ گے, کہاں سے پیو گے؟ تمہارے ہاتھ میں پانی بھی نہیں, تمہارے ہاتھ میں کھانا بھی نہیں. ابراہیم کہتا ہے یہ جواب دے کر اس بچے نے مجھ بوڑھے کو شرمندہ کر دیا. اس نے کہا شیخ یہ بتا, جب تو کسی کے گھر مہمان جاتا ہے کھانا ساتھ لے کے جاتا ہے یا کھانا میزبان دیتا ہے؟ یہ میزبان کی توہین ہے کہ مہمان کھانا لے.
سوچنے ہی لگ گیا کہ یہ کون بچہ ہے جو قاضی القضات کی معلومات کی چولہے ہلا رہا ہے، یہ کیسا بچہ ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بزرگ آیا جو بزرگ مجھ سے بھی زیادہ بزرگ تھا، اللہ اکبر، ایک سفید ریش والا بزرگ، وہ آیا اور قبلہ یدائے حاصل غلام، اس بچے کے دونوں ہاتھوں کا اس نے بوسہ لیا اور آنکھوں پہ لگایا، اور وہ کہتا تھا تقدم یا سیدی، تفضل یا سیدی، تشرف یا سیدی، بسم اللہ میرے سردار، بسم اللہ میرے آقا۔ وہ کچھ سوال پوچھتا تھا کمپلیکیٹڈ قسم کے، یہ جواب دیتے ہیں۔ جب یہ ڈائلاگ ختم ہوئے، استاد شاگرد کی کلاس ختم ہوئی تو وہ شاگرد تو چلا گیا، بوڑھے محاسن والا، اب میں قریب آیا، میں نے کہا عرف نفسک یا غلام وعرف ھذا الشیخ، تو بتا تو کون ہے اور یہ شاگرد تیرا کون تھا جو تیرا احترام کر رہا تھا؟ کہا میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب سجاد ہوں، اور وہ خضر پیغمبر ہے، اللہ نے خضر کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم آل محمد میں سے جو اویلیبل ہو آ کر اس کی عظمت کو سلام بھی کرے، کسب فیض بھی کرے۔ آپ تو ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ڈیلی ہم قرآن پڑھیں۔ قرآن میں یہ لکھا ہے أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے نہ کہا تھا؟ موسیٰ کہتے ہیں، خضر کہتے ہیں موسیٰ کو، موسیٰ اولو العزم، صاحب شریعت، کلیم اللہ، صاحب تورات، ہارٹ لائن پہ بات کرنے والے، اولو العزم، پیغمبر، نبی، رسول، معصوم، اتنے درجوں والے موسیٰ کو جب خضر ساتھ لے کے چلے تو 3 دفعہ موسیٰ فیل ہو گئے خضر کے امتحان میں، اور خضر نے شاگردی سے نکال دیا۔ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ خضر کے شاگرد بنے۔ اب میں کہاں رکھوں آپ کے جد کی عظمت کو اور اس چوتھے امتیاز کو کہ جو خضر موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کو اپنی شاگردی میں ایکسپٹ نہ کرے، وہ زین العابدین کے سامنے زانو ادب طے کرے۔ سید سجاد کا یہ ہے جو کسی اور امام نے پریکٹیکلی نہیں کیا۔ کر سب سکتے ہیں، یہ غلط فہمی نہ ہو، یہ کر سب سکتے ہیں، مگر کچھ اماموں کے ساتھ کچھ کریکٹرسٹکس اسپیشل ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے 5واں امتیاز یہ ہے کہ حجاج کے دور میں کعبہ گر گیا تھا، جب ریکنسٹرکٹ ہوا تو حجر اسود کی رکھنے کی باری آئی، تو جو جائے حجر اسود کے پاس وہاں ایک اژدہا منہ نکال لے، جہاں رکھا تھا حجر اسود، جہاں رکھا تھا وہاں نیچے ایک اژدہا چھپا ہوا تھا، وہ سر نکالے، اور وہ جانتا تو ہوگا اژدہا جنسن بعد جنسن کہ یہ سانپوں سے ڈرتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، اللہ کیا کہنے، جیسے ہی یہ بزدل آئے لشکر کے لشکر لے کر
اٹھانے کے لیے تو ادھر اژدہا سر نکالے، جیسے چلے جائے وہ چھپ جائے۔ کسی نے حجاج کو مشورہ دیا کہ ایک بندہ دنیا میں ایسا اس وقت ہے کہ جن سے اژدہا ڈرتی ہے، وہ کون ہے؟ علی بن حسین۔ زین العابدین کو بلاؤ۔ امام تشریف لائے، اس اژدہا نے امام کی عظمت کو سلام بھی کیا اور دم ہلاتا ہوا چلا بھی گیا۔ امام نے اٹھوا لیا حجر اسود کو۔ ایک مسئلہ امام کے دور میں واضح ہو گیا، ایک تو یہ کہ حجر اسود کے نصب کی ذمہ داری معصوم امام کی ہے، غلام زادوں کی نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ غلام زادوں میں اور اماموں میں فرق یہ ہے، غلام زادے وہ ہیں جو اژدہا سے ڈرے، امام وہ ہیں جن سے اژدہا ڈرے۔ چھٹا امتیاز امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں، یہ تو ابھی آپ سن بھی رہے تھے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں جو حضرت نسیم کا، امروہوی کا مرثیہ پڑھا گیا، آپ نے ابھی سنا۔ امام زین العابدین کی جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اس صحیفہ سجادیہ میں جو 50+ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہر شیعہ کو زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے، ایک بار۔ اسے زبور آل محمد کہتے ہیں، اسے انجیل اہل بیت کہتے ہیں، اور اس کے آتھر کو آدم آل محمد اور نوح اہل بیت کہتے ہیں۔ کوئی اور نہ آدم آل محمد گزرا ہے نہ نوح اہل بیت گزرا ہے، یہ امتیاز انہی امام کے۔ تو کتنے ہو گئے؟ یہ دو بھی گن لینا، آدم آل محمد اور نوح اہل بیت، 8 ہو گئے، 8 ہو گئے۔ 9واں امتیاز، امام کے دور میں محمد حنفیہ کے بارے میں یہ شہرت ہو گئی کہ حسین ابن علی کے بعد امام وہ ہے۔ مدعا، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، یہ غلط فہمی، آل محمد کو بدنام کرنے کے لیے حضرت عقیل کے بارے میں قصے گھڑے جاتے ہیں، یا حضرت محمد حنفیہ کے بارے میں قصے گھڑے جاتے ہیں۔ ہم جیسے غلام جو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہم امامت کا دعویٰ نہیں کرنے کا سوچ سکتے؟ جو علی جیسے امام کا بیٹا ہے وہ امامت کا دعویٰ کرے گا؟ یہ ڈسانیسٹی ہے۔ یہ کم پڑھے لکھے ہمارے ممبروں سے بھی آج کل، جن کو ہزار ڈالر آپ دے رہے ہیں، ہمارے ممبروں سے بھی غلط انفارمیشن دے رہے ہیں۔ ان سے کہیے یہ صرف غلط کتابیں نہ پڑھیں، یہ صحیح کتابیں بھی پڑھیں۔ تو حضرت محمد حنفیہ نے کبھی ادعائے امامت نہیں فرمایا، یہ امتیاز نمبر 9۔ شاباش۔ ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا چچا آج تشریف لائیے، ہم چلتے ہیں حجر اسود کے پاس، جو آپ کو امام مانتے ہیں ہم ان کو بھی بلاتے ہیں، جو ہمیں امام مانتے ہیں ہم انہیں بھی بلاتے ہیں، چچا بھتیجا دونوں بھی آتے ہیں، انسان سے نہیں پتھر سے آج گواہی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتھر سے گواہی لیتے ہیں۔ دونوں چچا بھتیجا آئے، انبوہ میں، بھیڑ میں، ہجوم میں، اور سرکار نے کہا ایھا الحجر ان کنت تعلمی انی امام من اللہ مفترض طاعتہ علی الخلائق اجمعین، اگر تو جانتا ہے کہ میں وہ امام ہوں کہ جو تیرا بھی امام ہوں، محمد کا بھی امام ہوں، ہر مخلوق کا امام ہوں اللہ کی طرف سے، جس کی امامت کو اللہ نے ہر مخلوق پہ فرض کیا ہے، تو فشہدی، پھر بول کے گواہی دے
عربی مبین فصیح، اللہ نے طاقت دی اس حجر اسود کو اور وہ عربی فصیح میں بڑی اچھی عربی میں بول کر کہنے لگا یا محمد ابن علی اسلم الامر الى علی ابن الحسین فإنه امامك مفترضۃ طاعتہ علیک وعلی الخلائق اجمعین. آپ پبلک کے سامنے اقرار کریں کہ زین العابدین آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے بھی امام ہیں، ہر مخلوق کے امام ہیں، ان کی اطاعت ہم پہ بھی فرض ہے، آپ پہ بھی فرض ہے. یہ حجر اسود کی گواہی. کچھ جالس لوگ تھے وہاں حاسد، آل محمد سے حسد تو آج تک چل رہا ہے، بلکہ ہم غریبوں سے جو آل محمد کے غلام ہیں ہم سے حسد ہو رہا ہے. دشمنوں کی طرف سے یہ قتل ہو رہے ہیں، یہ سوسائڈنگ ہو رہی ہے، یہ جو قبضے ہو رہے ہیں، غصب ہو رہے ہیں. آج تک جالسی جاری و ساری. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضل. قرآن کہتا ہے جتنے بھی آل محمد کے مخالف ہیں کوئی غیر حاسد نہیں ہے، سارے کے سارے ابلیسی ہیں، شیطانی ہیں. جس حسد کا آغاز ابلیس نے کیا تھا اس کا انجام دشمنان اہل بیت کا. اس لیے جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. تو حسد میں آ کر ایک صاحب نے کہا حق کا لفظ تو نہیں بولا نا، یہ حق رائٹ جس پر امام نے 50 حقوق پر مشتمل رسالت الحقوق لکھا. کوفی عنان کے دور میں اس کے دستخطوں سے وہ خط میرے پاس پہنچا تھا. میں نے جنگ اخبار میں کالم بھی لکھا تھا، آج بھی وہ خط موجود ہے جس میں کوفی عنان نے سابقہ سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم اقوام متحدہ والے جس چارٹ کو دیکھ کر ہیومن رائٹس کا چارٹ بناتے ہیں وہ علی ابن الحسین کا رسالت الحقوق. ذرا سمجھے آپ، ان امام کے بارے میں کہا کہ حق کا لفظ تو نہیں کہا، خدا کی قسم امام نہیں بولے کہ پھر کہیں حجر اسود کو کہ بتا انہیں حجر اسود پھر بول اٹھا. یہ دیکھتے ہیں جیسے آواز آتی ہے ایکو، اگر اچھا ہو تو ایک آواز ہوتی ہے پھر اس کے بعد گونجتی ہے. یوں کہوں فضائل زین العابدین کی پہلی آواز پھر ایکو کی شکل میں آئی. اللہ اکبر. اور حجر اسود بول اٹھا الامامت حق لزین العابدین. امامت اس کا حق ہے جو عابدین کی زینت ہے. اللہ اکبر. نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. 10واں امتیاز امام زین العابدین کا حمیری نے، حمیری راوی ہے، شاعر بھی ہے، کنورٹڈ ہے، ادھر سے آیا تھا. اسی کا حضور تھوڑا سا یقین میں اضافہ چاہیے کہ آپ ہی امام ہیں. محمد حنفیہ امام نہیں تھے. محمد حنفیہ اس وقت وفات پا چکے تھے، دنیا میں موجود نہ تھے. امام نے کہا ٹھیک ہے تمہارے یقین میں ابھی اضافہ کرتے ہیں، بقی چلو. بقی لے چلے. کہا یا محمد ابن علی قم باذن اللہ. ایک قبر پر میرے مولا نے کہا اے علی کے بیٹے میرے چچا محمد اللہ کے اذن سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. وہ اٹھے بھی، انہوں نے سلام بھی کیا اور اس کو تشفی بھی کرا دی. میرا بھی یہی امام ہے، تمہارا بھی یہی امام ہے، کائنات کے لیے.
نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. 10 پورے ہو گئے. اب 11واں آئے گا. 10واں امتیاز. 10واں امتیاز ذرا سمجھ لیں. امام کا عجیب ہے کہ علی نے بھی مردے زندہ کیے, نبی نے بھی مردے زندہ کروائے ہیں. توجہ رکھیے گا, مردے زندہ تو ہمارے ائمہ کے شیوا رہا ہے, مگر امتیاز زیدی عابدی سادات کے, حسینی سادات کے, جد اعلیٰ کا امتیاز عظیم یہ ہے کہ سارے اماموں نے, معصوموں نے غلام زادوں کو زندہ کیا ہے. زین العابدین نے مولا علی زادے کو, امام زادے کو زندہ تو بلالا فرما رہے ہیں. یہ 10 امتیاز اب تک آپ کی خدمت میں آئے. 11واں امتیاز. اب یہ ظاہر ہے کہ آج جلدی بھی ہے, اس پر اشرا ہو پورا اور صرف پڑھا جائے امتیازات امام زین العابدین علیہ السلام پر, تو ایک پوری مجلس امتیازات مولا میں ہوگی زید شہید پر. پوری مجلس فضائل زید شہید, جو ولایت میں فائز تھے, جو تالی تلو الامام تھے, جو قائم مقام امام تھے. امام اگر چاہتے اپنی جگہ کسی کو بٹھائیں غیر امام کو, تو زید شہید کو بٹھاتے. آج کیونکہ ذرا جلدی بھی ہے اور کافی دیر بھی ہو گئی ہے, اللہ سلامت رکھے آپ کو, 2 امتیاز میں اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. 12 ہو جائیں گی, 2 اور سن لیجیے. شاباش. 2 امتیاز. ایک امتیاز امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا ہے, بلاغت امام. اس میں لطف تو یہ ہے کہ امام کے جتنے خطبے, جتنے, اللہ کے فضل و کرم سے سارے مجھے حفظ ہیں, سارے حفظ ہیں الحمدللہ, ایک ایک لفظ حفظ ہے. بلکہ 2 سال قبل ایک ہمارے مولانا صاحب, اللہ ان کی زندگی دراز کرے, وہ غصے میں آ گئے تھے. میں نے کہا مجھے حفظ ہے خطبہ شام والا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کل خطبہ سنا دیں تو میں منہ مانگا انعام دوں. میں نے کہا انعام نہیں چاہیے آپ سے, مگر میں سنا دوں گا. وہ کتاب لے کے بیٹھے, میں نے حافظے سے سنایا. انہوں نے پبلک کے سامنے بتایا کہ اس نے ایک غلطی نہیں کی. اس چیلنج کے ساتھ کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ. اب جی ہاں الحمدللہ آپ کی دعا سے سلامت رہے. تو بلاغت امام میں آج جو میں کہنا چاہتا ہوں, صرف میں آج 1-2 سیمپل بلاغت امام کے آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مثلا جب دربار یزید میں میرے مولا پہنچے تو یزید نے اپنے ایک پیڈ خطیب سے کہا کہ تم میرے فضائل پڑھو. وہ منبر پہ گیا اور اس نے جھوٹے فضائل کے انبار لگا دی. جب وہ کہہ چکا سب کچھ تو امام علیہ السلام نے کہا اے یزید اذن لی ان اجلس علی ہذہ الاعواد واخطب. مجھے اجازت دے میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھوں اور کچھ اپنے بارے میں کہوں. ہے منبر, زین العابدین اعواد کہہ رہے ہیں, لکڑیاں کہہ رہے ہیں. مولا نے بتا دیا جس منبر سے تعریف ہے محمد و آل محمد ہو وہ تو منبر ہے, اور جس سے تعریف نہ ہو وہ لکڑیاں ہیں جو جلا دینے کے قابل. اب وہ جو اترا تھا نا ممبر سے,
اسے امام نے خطاب کر کے کہا ایھا الخاطب. خطیب ہوتا ہے اوریٹر. خاطب نہیں سنا ہوگا آپ نے, کبھی سنا کہ ہماری مجلس میں خاطب پڑھیں گے؟ خاطب مثلا ماجد آپ بھی پڑھیں, خاطب نہیں لکھیں گے, خطیب لکھیں. خاطب کبھی نہیں سنا آپ نے, مگر آج سن لیجیے. امام نے فرمایا ایھا الخاطب, ہے وہ خطیب دمشق, ہے وہ خطیب یزید, ہے وہ خطیب دربار. امام خاطب کیوں ہے؟ اس میں فاعل خاطب, صفت مشبہہ خطیب. جو کبھی بولے کبھی نہ بولے اسے کہتے ہیں خاطب. جو ہمیشہ بولے اسے کہتے ہیں خطیب. ممبر پہ آپ کے خطیب چپ نہیں ہوتے, کرسی پہ بیٹھ کے بولتے ہیں, کبھی خطیب کہلاتے ہیں. جو چپ ہو جائے اسے کہتے ہیں خاطب. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ مولا نے خطیب کو خاطب کیوں کہا. اگلے اوراق میں جو روایت پڑھی تو 3 دن کے بعد یہی گونگا ہو گیا. اسے کہتے ہیں کلام امام. امام دیکھ رہے تھے کہ 3 دن کے بعد تو بولنے کی صلاحیت ہی نہ ہوگی, تو خطیب کیا کہنا, خاطب کہو. آج بول رہا ہے, کل بولنے کے قابل نہیں ہے. آخری اور 12واں, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری اور 12واں امتیاز عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا یا علی ابن الحسین انی سمعت انت تقول ان یونس ابن متی لقی ما لقی فی الحوت لأن اللہ عرض علیہ ولایت جدکم و توقف عنہا لقی ما لقی فی الحوت. میں نے سنا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں فرزند رسول کہ یونس کو اللہ نے جو شکم مائی کے امتحان میں مبتلا کیا, اس کی وجہ یہ تھی آپ کے جد علی کی ولایت جب یونس میں پیش کی گئی تو انہوں نے ایکسپٹ کرنے میں ذرا دیر کی. اللہ نے ان کو امتحان شکم ماہی میں مبتلا کر دیا. قال بلا, امام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, تم نے صحیح سنا. سکلت کا امو کا, تیری ماں تیری عذاب میں روئے. توجہ, تو نے سچ سنا ہے. کہا اچھا, ارینی یبن رسول اللہ ان کنتا من الصادقین, اگر تو ہے سچوں میں تو پھر مجھے میرے لیے ثابت کر. اے فرزند رسول میرے لیے ثابت کر. عبداللہ ابن عمر کے جملے ہیں فَأَمَرَنِي بِشَدِّ عَيْنَيَّ بِعُصَابَةٍ وَشَدَّ عَيْنَيْهِ بِعُصَابَةٍ وَأَمَرَ بِفَتْحِ عَيْنِيَّ. امام نے حکم دیا مجھے, عبداللہ ابن عمر آنکھیں بند کر. امام نے بھی بند کی آنکھیں. تھوڑے ہی عرصے کے بعد حکم دیا آنکھیں کھول. جب میں نے آنکھیں کھولی تو ہزاروں میل کا سفر کر کے الا اذن نحنو الا شاطئ البحر, ہم کف پھینکتے ہوئے ایک سمندر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. تضرب امواجو, جس کی موجیں سمندر کی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. وہاں امام نے کہا ایھا الحوت, اے یونس والی مچھلی. فرفع الحوت کالجبل العظیم رأسہ من البحر, ایک بڑے پہاڑ کی طرح سر نکالا ایک مچھلی نے اس سمندر سے, اور اس نے کہا
لبیک لبیک یا ولی اللہ، حاضر ہوں اللہ کے ولی، بندوں کا حج ہے مکے جا کر اللہ کو لبیک کہے، جانوروں کا حج ہے فرمان رسول کو لبیک کہے۔ نعرہ صلوات۔ ہم کف پھینکتے سمندر کے کنارے پہ تھے، حوت نے سر اٹھایا، لبیک یا ولی اللہ کہا، امام نے فرمایا انبئنا الخبر، اے مچھلی تو جانتی ہے ہم کیوں آئے ہیں، تو پھر جواب دے۔ امام کی ڈیمانڈ میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جانور مزاج امام سمجھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مچھلی بولنے لگی عربی فصیح میں، اللہ کے رسول ما خلق اللہ نبی من الانبیاء وعرض علیہ ولایتکم، اللہ نے من آدم الی جدک محمد، اللہ نے 1,23,999 انبیاء کو جب خلق کیا تو خلق کے فوراً بعد آپ محمد و آل محمد کی ولایت کو پیش کیا۔ فمن قبلہا، جو نبی قبول کرتا گیا نجات، وہ نجات پاتا گیا۔ ومن توقفا وتمنع عنہا، اور جس نے ذرا سی دیر کی، لقیا ما آدم ما لقیا، وہ امتحان میں مبتلا ہوتا گیا، جیسے آدم ہوئے، جیسے داؤد ہوئے۔ اور اب جو سلسلہ قائم کیا وہ عجیب تھا کہ لقی ما آدم من المعصیت، آدم کی جو توبہ قبول ہوئی اے فرزند رسول، وہ آپ کی ولایت ہی کے وسیلے سے تو ہوئی۔ وَلَقِيَ نُوحٌ مَا لَقِيَ مِنَ الْغَرْقِ، نوح کی کشتی جو غرق ہونے سے بچی وہ آپ کی ولایت کی وجہ سے ہی تو بچی۔ وَلَقِيَ إِبْرَاهِيمَ مَا لَقِيَ مِن نَارِ نمرود، اور آتش نمرود سے ابراہیم جو بچ نکلے یہ آپ کی ولایت ہی کا تو صدقہ تھا۔ وَلَقِيَ مَا لَقِيَ داؤد مِنَ الذَّنبِ، یہ داؤد کی جو توبہ قبول ہوئی آپ کی وجہ سے ہوئی۔ وَلَقِيَ مَا لَقِيَ ایوب، یہ ایوب جو من البلا، بلاؤں سے بچ نکلے آپ کی ولایت کی وجہ سے۔ حتیٰ جب یونس آئے اللہ نے آواز دی، یا یونس تولا علیًا امیر المؤمنین، اے یونس امیر المؤمنین علی کی ولایت کا اقرار کر۔ یونس کہنے لگے کیفا تولا من لم ارہ ولم اعرفہ، جسے میں جانتا نہیں اس کی ولایت کا اقرار کیسے کروں۔ ان اللہ امرنی ان التقمی یونس، اللہ نے مجھے حکم دیا یونس کو نگل جا۔ فبقی یونس فی جوفی فی ظلمات ثلاث 40 صباحا، میں یونس کو لے کر 40 شب و روز سمندر میں پھرتی رہی 3 پردوں میں۔ حتی آمنا وانا قبلتها من قبل، میں تو یونس سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کر چکی تھی، تبھی تو
لا توہنی عظمہ، اس کی ہڈیاں تو نہیں توڑی، اس لیے کہ بالآخر یہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے، میں نے صحیح و سالم ساحل پہ اگل دیا۔ بس تقریر تمام ہو گئی، پتہ چلا کہ علی کی ولایت کی بابت انبیاء تک میں اللہ کے پاس زیرو ٹالرنس ہے۔ اور اب تذکرے کرنے ہیں تین: وفات رسول، شہادت امام حسن، اور ذکر سیدہ زینب۔ اور انشاءاللہ جو ایام عزا کی آخری مجلس ہے 29 دسمبر کو منڈے کے دن شب شہادت ہے امام حسن عسکری، شب ورود اہل بیت مدینہ، وہ انشاءاللہ زینبیہ میں پڑھوں گا، اور وہ مجلس پوری کی پوری امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل پہ۔ آپ تشریف لائیں، پڑھنے والے بھی آئیں، سننے والے بھی۔ آخری پرسہ ہے جو ہر سال ہوتا ہے، انشاءاللہ وہاں باقی تفصیلات عرض ہوں گی۔ آج طویل زحمت نہیں، بس دو جملے سن لیجیے۔ نبی کریم کی وفات میں ارمان اس بات کا ہے کہ جس نبی نے ہر ایک کا خیال رکھا تھا، اس کا سوائے علی کے کسی نے یا علی کے چاہنے والوں کے کسی نے خیال نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو جنازے میں اتنے کم لوگ تھے جتنے کم کسی غریب الوطن مسافر کے جنازے میں نہیں ہوتے۔ قلب فاطمہ پر کیا قیامت گزری ہوگی کہ میرا بابا جو ہر ایک کی خدمت کرتا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ 3 دن مسلسل سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک صاحب نے تلوار نکال کے روکا کہ خبردار کوئی تعزیت کے لیے جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے۔ حسن سبز کبا کو کل میں نے عرض کیا تھا، اس سے آگے بھی عرض کروں گا، زہر ہلال سے شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام کا جنازہ واپس آیا، تیر جنازے میں پیوست تھے۔ اللہ اکبر۔ امام کے 4 بیٹے کربلا میں تھے، 4 بیٹے۔ آپ نے عموماً ایک سنا ہے حضرت قاسم، ایک اور صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، ایک اور صاحبزادے ہیں حضرت بکر۔ یہ 3 شہید ہوئے ہیں کربلا، اور ایک شہید زندہ حسن مصنع جو لاشوں میں مرا ہوا چھوڑ کر انہیں فوج چلی گئی تھی، جس سے تباہی حسنی سادات پیدا ہوا۔ ارمان یہ ہے حسن مجتبیٰ کا، باپ کو زہر دیا، بیٹے کی لاش پامال کی، اور حسن سبز کبا کی عظیم مصیبت یہ ہے کہ آج ہر ایک کی قبر پر چراغ ہے، روضہ ہے، سایہ ہے۔ اگر دھوپ میں غربت برس رہی ہے تو حسن کی قبر پر، ائمہ بقی کی قبروں پہ آج کوئی چراغ نہیں، حتیٰ کوئی نشان بھی نہیں، ایک ایک پتھر رکھا ہے۔ ہر ایک کی قبر پہ نام ہوتا ہے قبر والے کا، میرے مولا حسن کی قبر پہ نام تک بھی لکھا ہوا نہیں۔
ہر ایک کی قبر پہ رونے کی اجازت ہے، میرے مولا حسن کی قبر پہ رونے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ آپ کو زیارت پہ لے جائے، آپ جائیں، حج پہ بھی جائیں، عمرے پہ بھی جائیں، پھر ایران بھی جائیں، عراق بھی، شام کے حالات بھی بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، جو کیفیت آپ کی ان قبروں کے سامنے ہوتی ہے، میں نے ہر قبر پہ حاضری دی ہے، مگر جو دل میرا جنت البقیع میں بیٹھتا ہے وہ کہیں نہیں بیٹھتا۔ ایک ماں اور 4 بیٹوں کی مصیبت بھلائی نہیں جاتی، فاطمہ کی قبر کا نشان ہی نہیں ملتا، اور ائمہ بقیع کے نشان ملتے ہیں تو نام نہیں ملتا۔ جزاک اللہ۔ آخری جملے، یہ ایام ہے، تفصیل سے مصائب تو پڑھوں گا 29 کو زینبیہ، مگر یہاں میں صرف کربلا سے جو واپسی ہوئی اس کے 2 جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ زینب اجڑ کے آگے، کربلا 3 دن ماتم ہوا، 3 دن مجلس ہوئی، 3 دن نوحے پڑھے گئے، 3 دن سلام پڑھے گئے، 3 دن بیویاں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ قافلہ چلنے لگا، جب قافلہ تیار ہو گیا ساری بیویاں مہمانوں میں بیٹھ گئے۔ کل عرض کیا تھا نا کل 12 بیویاں تھی، 10 بیٹھ گئی، بی بی زینب کھڑی تھی، اور اصغر کی ماں اپنے وارث کی قبر پہ رخسار رکھ کے نیم بے ہوشی کے عالم میں پہن کر رہی تھی۔ بی بی زینب نے کندھا ہلایا، کہا بھابی کیا آپ ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلے گی؟ اصغر کی ماں کی چیخ نکل گئی کہ رسول زادی اگر آپ ناراض نہ ہو، جتنی بیویاں مہمانوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینے میں موجود ہے۔ میرے 3 رشتے تھے، وارث میرا کربلا میں ہے، بیٹا میرا یہاں ہے، بیٹی میری شام رہ گئی، بی بی مجھے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے، جب بھی کوئی زوار آئے گا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو ٹھنڈا پانی پی، میرا چوٹیوں والا ایک بوند کے لیے ترس گیا، بس میں اسرار۔ بی بی چلی، آخری جملہ، بی بی مدینہ آئی، 1 سال مسلسل نہ سائے میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا، ہر وقت روتی رہتی، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ سال کے بعد عابد بیمار آئی، بی بی زینب آئی، دائیں کندھا زینب نے پکڑا، بائیں عابد بیمار نے پکڑا، کوئی مرنے والوں سے کے ساتھ مر نہیں جاتا، اٹھیے سائے میں چلیے۔ اصغر کی ماں اٹھی، کربلا کا رخ کیا، کہا مولا ایک امام سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ خلافی ممکن نہیں، یہ بیٹا بھی امام ہے، اس کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی۔ پھر عرش کا رخ کیا، میری عزت رکھ لے، میرے صغیر کا واسطہ، اب جو سہارا دے۔ زینب و سجاد لے آئی، اصغر کی ماں سائے میں گر گئی، زینب نے جو نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بی بی زینب کہتی ہے ایک پوٹلی تھی، ایک گٹھڑی تھی جو رباب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے مدینہ اپنے پاس رکھی، اپنے سینے پہ رکھتی تھی۔ میں نے کہا گٹھڑی کھولوں، میں نے جو گٹھڑی کھولی ماتم بپا ہوا، علی اصغر کے چلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھی، بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح، ماتم